अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाजरीन, हर साल पाकिस्तान को सैलाब की वजह से भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है और ये सिचुएशन हर साल हर बार बद से बदतरीन होती चली जा रही है। हमें चाहिए तो ये था कि माजी की हमाकतों से सबक सीखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, उन डिज़ास्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद नताइज हमेशा इसके बरक्स होते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और हर बार हम ऐसी सिचुएशन को क्यों फेस करते हैं, इस पर बात करेंगे आज के शो में, जिसमें हमें ज्वाइन किया है फाउंडर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज, डीजी रेस्क्यू 1122 और सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर रिजवान नसीर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और डमी म्यूजियम से आई चंद गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चंद गरीब गेस्ट डॉक्टर साहब आए भी कहो ना, की रह गया पल्ले साडे? भाजी सारा कुछ रुड़ गया। कि आप किधर से हैं? इस्लामाबाद तो आया मैं। तो हैं कहाँ के आप? मैं लाहौर ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ओहो, तो वहाँ जाके काम शुरू किया था? ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਚਾਹ ਦਾ। ओहो, ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕੱਚੂ ਕੁ में बैठ के चाह पी रहे ਉੱਥੇ। अच्छा कॉमेडी ना करो, कॉमेडी ना करो, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆਏ। पागल ना हो। फौतगी की ही सिचुएशन है अगर आपका ढाबा रुड़ गया है। ढाबा तुम्हारा रुड़ गया, बेरोजगार तुम हो गए हो, हाँ जी। मुल्क में नुकसान हुआ है, इकॉनमी जो है वो पहले ही इतनी बुरी तरह हिट थी और रही सी कसर सैलाब ने निकाल दी। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप बताइए कि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग का निज़ाम इस कदर नाकिस क्यों है, हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं करते? बेसिकली देखिए, ये जो पर्टिकुलर वाक़या जो आप ख़ास तौर पे वो देखते हैं, वो एक सेक्टर E11 जिस वक्त वो डिज़ाइन हुआ, जिसने भी डिज़ाइन किया, वाह वाह, तो उस ड्रेन्स जहाँ से गुजरना चाहिए था, एक पानी का अखराज का एक नॉर्मल चैनल्स होते हैं। जब भी कोई हिल टॉरेंट्स आते हैं, पहाड़ों में इस तरह बारिशें होती हैं, तो एकदम पानी जो बिल्कुल वैसे ड्राई होगा नॉर्मली, जब वहाँ पे पानी आता है, आप जब भी उसके रास्ते में कुछ भी बनाएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है वो अपना रास्ता बनाएगा। और उसने आपने एक सेक्टर में देखा, उसने वो सिर्फ एक ही इलाके में था, और पिंडी में भी हमारा चूँकि नाला लई में पूरा ड्रेजिंग और पूरा सारा कुछ हुआ था, वहाँ पे कोई पानी बाहर नहीं निकला, कोई ऐसे एरियाज़ इनंडेट नहीं हुए। लेकिन ये एक नया सेक्टर जब बना तो उसके अंदर जो वो ड्रेन्स होनी चाहिए थी और जिस तरह से मैं पानी का रखती था वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आई। ये किसने किया है? तमगा किसको देना चाहिए? कोई एक दो नाम बड़े बड़े? कुछ उसमें CDA की हैं, कुछ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स थी, कुछ और थी, तो मुख्तलिफ स्कीम्स आई थिंक थी सेक्टर E11 के अंदर जो बनी हुई हैं। पर्टिकुलरली तो उनकी तरफ से ये था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को मुनूसे खातिर नहीं रखा। और प्रॉब्लम भी यही आती है, जिस तरह कोई भी करता है, हम जो देखते हैं नॉर्मली भी फ्लड्स के अंदर, देखिए पानी ने या दरिया का एक इलाका है पूरा जिसमें दरिया ने गुजरना है, जब आप उसके अंदर बना लेंगे कुछ भी तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें जी हो सकता है साल 2-4 साल ना आए, लेकिन जब फिर सैलाब आता है वो फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। लाहौर में जैसे एक कॉलोनी है, उसका नाम रख दिया गया डुब्बनपुरा। अब देखें, ये जो इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये डिज़ास्टर इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि हमने इससे सबक नहीं सीखना कोई भी। बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, बकवासियात के साथ सफ़े काले किए जाएंगे, मिट्टी डाल नतीजा ज़ीरो एंड मिट्टी पाओ के बाद इसी तरह की 2-3 सोसाइटियां और शुरू हो जाएंगी और अगले साल फिर यही सिचुएशन का। अब ये देखें, कोऑर्डिनेशन का क्राइसिस बहुत बड़ा है कि पुलिस कहती है कि ये हमारा मामला नहीं है, CDA कहता है जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, सोसाइटीज़ कहती हैं जी हम तो बेच तड़क के खुद विक्टिम्स हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या स्टडी कहती है? सर, इस हवाले से अगर देखा जाए तो रिसेंटली जब इस्लामाबाद में ये सिचुएशन पैदा हुई है, सिविल इंतज़ामिया ये सारा मुद्दा क्लाउड बस्ट के ऊपर डाल रही है। अगर महकमा मौसमियात को हम देखें तो वो इसके उलट कोई चीज़ कह रहे हैं। जब हम कुदरती गुजरगाहों के ऊपर हम बिल्डिंगें बना देंगे और दरख्त को, जैसे कि मुल्तान में आपने देखा है कि वहाँ पे आमों के बागात को जब आप काट देंगे, वो कुदरती गुजरगाहों के ऊपर आप पौधे नहीं उगाएंगे, तो ये चीज़ें तो हमें सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब कोऑर्डिनेशन की जो सबसे कमी पाई गई है रिसेंटली, कि जब ये सैलाब आया तो एक बेसमेंट में, आपको भी गुजरा होगा कि बेसमेंट में पानी भरने से माँ और बेटी की उधर डेथ हो गई है। अब वो उसमें जब हमने इसको चीज़ को चेक किया तो पता ये चला है कि उन्होंने पहले कॉल की है पुलिस को 15 के ऊपर, तो पुलिस ने उसको ये कह के इनकार कर दिया कि ये हमारा हेडेक नहीं। एक लम्हा अहमद, एक लम्हा रुकिए, आपको आइडेंटिकल सिचुएशन नजर नहीं आती? बिल्कुल सर, इसी तरह का वाकया मोटरवे पे नहीं हुआ था? मैं यही कहने लगी थी कि हर इमरजेंसी सिचुएशन में यही होता है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब सबक क्यों नहीं सीखते? आज मैं समझता हूँ, आई थिंक सबक सीखते हुए पंजाब ने एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म किया और उन्होंने एक पंजाब इमरजेंसी सर्विस बनाई। ये एम्बुलेंस सर्विस से शुरू हुई, लेकिन फिर हमने ये देखा कि अगर कोई 11 किसी इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है जो कि 1122 पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया,
تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جی سوری ہم یہ نہیں کرتے, آپ کسی اور سے رابطہ کریں؟ یہ کرمنل ہے یہ کہنا. ایک سر یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک سیل بنانا چاہیے پولیس میں بھی اور ریسکیو 1122 میں بھی, ہاسپٹل میں. اگر ہم 15 کو کال کریں اور وہ اگر 122 کا ہیڈ ایک ہے تو ہم وہ 15 والے سے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جو چینج کا جو پروسیس ہے اس میں یہ ہو رہا ہے, دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب نے تو ایک ماڈل بنا لیا جس میں 1122 ساری ایمرجنسیز ڈیل کر رہا ہے, کرائم سے ریلیٹڈ 15 کرتا ہے, تو ہم نے باقی نمبر جتنے ختم کر دیے. پھر اسلام آباد نے اب ایک نیا انیشیٹو لانچ کرنا جا رہا ہے جس میں 911 ایک نمبر ہوگا جہاں پہ ساری کی ساری اس قسم کی کالز جو ہیں وہ آئیں گی, تاکہ کسی اور کو یہ نہ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرتے, بلکہ ان کا کام ہو کہ جس سے بھی انہوں نے آگے رابطہ کرنا ہے وہ کر سکیں. کبھی امریکہ میں ایسی مثال سننے میں نہیں آئی کہ 911 آپ نے کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ یہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ایجوکیشن کا ٹول ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, ان کو بتا سکیں, کوئی ایسا پورٹ, کوئی پلیٹ فارم, کوئی ڈیمو دے سکیں, اس پہ ٹیوٹوریلز دے سکیں کہ جہاں یہ سچویشنز ہوں تو وہ خود کیا کر سکیں؟ لیکن نا میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر دوں کہ آگ لگتی ہے گھر کے اندر, فوری طور پہ آپ کو کیا کرنا ہے, اور پھر سنیک بائٹ ہے جی سیلاب کے دنوں میں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اینٹی وینم ویکسین ہی نہیں ہے. پھر کوئی بچہ کسی ایسی سچویشن میں گر جاتا ہے کہ آپ کے لیے بالکل نئی چیز ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ذرا کائنڈلی. جی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا NCC ہوتی تھی, اسی طرح ہم نے RCC کی ایپ شروع کی ہے جس میں ہم ریسکیو کیڈٹ کو لوگ ٹرین کر رہے ہیں. اس پہ کوئی بھی والنٹیئر آ کے انٹر کر سکتا ہے, اس پہ رجسٹر کر سکتا ہے, اس پہ شارٹ ویڈیوز دی گئی ہیں تاکہ زندگی جو بیسک لائف سپورٹ ہے وہ کس طرح سے ٹریننگ حاصل کرنی ہے, کس طرح بیسک فائر فائٹنگ کرنی ہے, کس طرح کسی کی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں, اور گریجولی اس میں ہم چیزیں اور ایڈ کر رہے ہیں. اس میں چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر آپ اس پہ آن لائن آپ پہ چھوٹا ایگزام ہوتا ہے وہ لے کے, اور ساتھ ہی اب ہمارا جو اسٹیشن ہے ہر ٹاؤن یا تحصیل کی سطح کے اوپر جو ہے وہ تحصیل میں جا کے اس اسٹیشن پہ آپ پریکٹیکل ہینڈز آن ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ سب فری آف کاسٹ ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہوں گا کہ رجسٹر ہو, ٹریننگ لیں, یقیناً آپ اس سے زندگیاں بچا سکیں. میں رجسٹر ہونے لگا ہوں سر, بالکل, اور میں ٹریننگ لوں گا. یہی میں کہنے لگی تھی کہ کام تو یہ بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, تو آئی تھنک آپ کو ریگولر میڈیا ٹی وی پہ دینا چاہیے کہ یہ لوگ اس میں شامل ہوں, فیس بک پہ ڈیموز دیے ہوں, اپنے یوٹیوب چینل پہ, ان کا تو اپنا یوٹیوب چینل ہے, اس کے اندر ایسی چھوٹے چھوٹے 3-3 منٹ کے, 4-4, 8-8, 10-10 منٹ کے کلپس ہوں, ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سورس آف انکم بہت تگڑا بن سکتا ہے آپ کا. آئی تھنک آفتاب صاحب سے گائیڈنس چاہیے ہوگی. جی میں حاضر ہوں ہر وقت, ہم اس میں آؤٹ ریچ کو اور بڑھا سکیں. بالکل, کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے سب سے کامن ہوتا ہے, جو ہمارے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کا جمگٹا پہنچتا ہے, انہیں نہیں پتا کہ اس بہت امپورٹنٹ بات نہیں ہلانا اس پیشنٹ کو, نہیں کچھ کرنا, کیونکہ اگر ہیڈ انجری, اسپائن انجری ہے, 1 منٹ کے لیے ہلائیں گے اینڈ پیشنٹ اسی وقت کرائم سین ہے, آپ کرائم سین چینج کر دیتے ہیں. کرائم سین کے علاوہ کسی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی اسپائن انجری ہے اور آپ نے غلط ہلا دیا تو آن دی اسپاٹ ڈیتھ. اتنے سارے لوگ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو گئے صرف بیکاز ان کی غلط شفٹنگ ہوئی. ہماری جو ینگ جنریشن ہے, خاص طور پہ بچے, آپ جیسے بات کر رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنا اور ٹیوٹوریل وہ دیکھیں, تو وہ اس چیزوں کو آئی تھنک کہ وہ نہیں جا کے وہ کلک کریں گے اور وہ دیکھیں گے. 2011 میں سر مجھے یاد ہے, میں جب کالج میں تھا تو آپ کی ٹیمیں آتی تھیں کالج میں, 3 ڈیز کا وہاں پہ ہوتا تھا والنٹیئرلی سیشن ہوتا تھا, اور اس میں آپ 3 ڈیز میں بچوں کو پریکٹیکلی اس کو آپ گائیڈ کرتے تھے. اس چیز کا میں چھوٹا سا ایک گزارش کر دوں, جیسے NCC کی کا ریفرنس دے رہے تھے نا کہ آپ نے نیسیسریلی نیشنل کیڈٹ کور ہے, بالکل, آپ اس کے 20 مارکس ہوتے تھے نا سر, جی آپ مینڈیٹری کر دیں گے. احمد ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھنا وہ اپنی PUBG چھوڑ کے کیوں جائے جی ادھر, یہ مینڈیٹری کریں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو 20 مارکس ملیں گے. ہم نے اس سلسلے میں یہ کیا ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے ایجوکیشن والوں سے بھی, گورنر صاحب سے بھی, یونیورسٹی کی سطح کے اوپر, تاکہ ان کے کریڈٹ آورز دیے جائیں, اور جو بھی اس پہ رجسٹر ہوگا اور ٹریننگ حاصل کیے گا اس کو کریڈٹ آورز وہ دیے جائیں گے. اور باقی گورنمنٹ کے ساتھ ہم اس کے اوپر 20 مارکس پہ بھی اب کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ ہم نے ایپ لانچ کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے آئی بیکاز پچھلے 2 سال ہم کرونا سے رہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند تھیں, تو ہم نے اس دوران بھی کوشش کی کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں, ان لوگوں تک جائیں تاکہ ان کو انگیج کر سکیں اور زندگی بچانے کی سکلز ایون اس صورتحال میں بھی جاری رہے. اور یہاں پہ سر ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ باہر کی جو اسکالرشپس ہیں کنٹریز کی, وہ سب سے زیادہ جو مارکس رکھتے ہیں وہ ان چیز کے رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا کریکولر. آپ باہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, وہاں دیکھیے کتنا پریفر کرتے ہیں. BLS ہر ایک کے لیے کامن ہو جانا چاہیے. جیسے انسینٹیو ہے, حکومتیں
اس کا اصل میں کار فرما حکومتیں ہوتی ہیں. اب بھی اگر آپ نے 2 گاڑیاں امپورٹ کرنی ہے نا تو جو گاڑی ہائیبریڈ ہوگی اس کے اوپر ڈیوٹی کم ہے. آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے. کیوں؟ آپ نے ہائیبریڈ کی ترویج کرنی ہے. جب اس طرح کے کورسز ہوں گے, ایسے سرٹیفکیٹس ہوں گے, اس کو باقاعدہ عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ. اب ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پولز کے علاوہ یہ جو قطب شمالی اور قطب جنوبی ہے, ہمارے ہاں یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہیمالائز جی یہ برف سے اٹا پڑا ہے, اور سیلاب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میلٹنگ, جی گلوبل وارمنگ. warming. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی سوچیں, گو کہ یہ آپ کے پرویو میں نہیں آتا کہ ہیمالائز کی مانیٹرنگ کس نے کرنی ہے. سر آپ سجیسٹ کریں گے تو کوئی آگے, ورنہ بیوروکریٹس پہ نہ چھوڑیے گا. اس کے لیے ایک پورا ہم کوشش اپنی جو بھی ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں, لیکن پورا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, NDM ہے. اور وہی یہ اسپارکو اور ڈفرینٹ جو ہمارے ادارے ہیں جن کے ساتھ سیٹلائٹ امیجنگ اور اس کے ساتھ ساری وہ لے رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آبویسلی ان کی کوآرڈینیشن بھی ہے, اور اس نظام کو وارننگز اب آ جاتی ہیں. اور یہ ایک ون آڈ واقعہ جو خاص طور پہ ہوا ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا چینج, اور لوگ اکثر قومیں انسیڈنٹ سے سیکھتے ہوئے آئی تھنک بہت سارے چینجز کو لے کر آتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اور پلاننگ کے اندر جو ہے ہم نے نہیں سیکھا. بھائی ساڈے غریباں دا حال پوچھو جناب. آئی جی صاحب, آئی جی صاحب کس نے کہا یہ آئی جی صاحب ہے؟ یہ کیا ہے انہاں دی وردی تے آئی جی والی. یار اس نے اپنی معصومیت میں یہ اپنی طرف سے یہی کہا ہے کہ وہ آئی جی ہی ہیں. ماشاءاللہ کیا کہنے سر. اب ویسے آئی جی سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ صحیح گل ہے, کوئی حل کڈو نا, میرا ٹابا سارا رڑ گیا, وچ برتن کپ ہر شے چین کا رڑ گئی میرے سامنے. کوئی اچھا کام کرو ڈھنگ کا. میں سوچ رہا اب کیا کرو گے؟ میں سر چوریاں شروع کرن لگا. نہ کوئی انویسٹمنٹ. سیریسلی؟ ہاں بس چھوڑو, سارے چور نے اتنے, میں نہیں پڑھ سکتا. سارے نہیں ہیں, اکثریت چوروں کی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی آپ کون ہیں؟ میرا نام جاوید مقصود شبلی ہے جی, حال ہے. اور میری ہی ایک سوسائٹی تھی, وہ بھی اس کی نظر ہو گئی جی. E11 میں تھی. ہاں جی ایک کلپریٹ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. سر, ہم وکٹم ہیں, آپ ہمیں کلپریٹ کہہ رہے ہیں. کیا وکٹم ہے بھئی آپ؟ آپ نے قبرستان کی زمین ہڑپ کی تھی نا؟ آپ صاحب اکیلے ہم نے نہیں کی, 5 سوسائٹیاں ہیں, سب نے مل کے کی ہے. یعنی ایک بدکاری ہے جس میں 5 لوگ شامل تھے, ایک آپ بھی ہیں. تیرے سلا دور فڑے مترتے بیڑے گرک ہونے نے تیرے. وہ ٹھہر جا, مینوں تے بددعاواں, تیری تے بددعا نال کائنات تباہ ہو جانی. ایڈی وڈی چوڑی سالیا, تو تے امداد لین جائے گا پاکستان واسطے. ਭਾਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਗੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ. ਮਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ. آپ کیا کرتے ہیں؟ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ. نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا وہاں پانی, آپ نے رکشہ ڈال دیا. ਭਾਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ نہیں گیا. اچھا ویسے پڑھے لکھوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ جب آپ جا رہے ہو نا سڑک پہ, اگر 6 انچز سے ایکسیڈ کر رہا ہے نا پانی, جی تو یہ ڈرائیونگ ہیزرڈ ہے ڈاکٹر صاحب, بہت جی بڑا. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کی گاڑی ہوتی ہے, جیپ ہے, تو وہ شاید 6 انچ تک برداشت, لیکن ایک گاڑی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے سیڈان کے لیے یا چھوٹی گاڑی ہیچ بیک ہے, اس کے لیے ناممکن ہے. اور آپ فل سپیڈ میں جاتے ہیں, پتہ کیا لالچ ہوتا ہے کہ چلو ٹائر صاف ہو جائیں گے. جی اس کا رکشہ صرف جلدی نکلنے کے چکر میں پھنسا ہوگا. تو سالیا رکشا چک کے نکل جاتا. تھوڑا سا حیرانگی ہو رہی ہے, بیکاز اگر ان کا اپنا وزن ہو تو میرے خیال سے اس چینج کے پانی کے اوپر تو اس رکشے کو فلوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سارے دا رکشا ڈبیا نہیں, گھروں دوڑیا جی. کیوں؟ یہ وزن تو. ڈاکٹر صاحب سیلاب کو ذہن میں رکھتے وقت آپ لوگوں کو کیا کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی میں دیکھتا ہوں, اگر 1 اپریل سے لے کر پچھلے 4 مہینے جب سے یہ مانسون بارشوں کا سلسلہ ہوا, اور اس پورے جب سے بارشیں ہو رہی ہیں, اس میں 3 چیزیں ہوئی ہیں. نمبر 1, جو روزانہ کے ہمیں 50 سے 55 لوگ ہوتے ہیں جن کو الیکٹرک شاک لگا ہوتا ہے, کرنٹ سے جو ہے وہ ان کے یا ڈیتھ ہوتی ہے یا وہ متاثر ہوتے ہیں. اور تو اس لیے سب لوگ احتیاط کریں, کوئی گیلے جب بھی ہیں تو کسی سوئچ کو نہ دبائیں. خاص طور پہ موٹریں لگی ہوتی ہیں آپ کی باہر کی طرف, وہ بھی آپ اس کو آن کرنے چلے جاتے ہیں, یا کھمبا ہے اس کے دور رہیں. اور خاص طور پہ یہ چلتا ہوا جو پنکھا ہے اس کو بھی لوگ پیڈسٹل فین کو اٹھاتے ہیں اور کہیں اور کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اس کو پیچھے سے آف کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ہی پھر چمڑ جاتے ہیں, اور پھر ایک اور بندہ بچانے آتا ہے, پھر وہ بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی میں نے اب تک دیکھا کہ ہمارے کوئی 300 کے قریب ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ گھر, یہ جو چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں, اس کی چھتیں وہ صاف نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے جب بارش کا پانی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو چھتیں ہیں وہ لوڈ نہیں برداشت کر سکتی اور گرتے ہیں. تو یہ 300 کے قریب ابھی اسی موسم پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے واقعات ہو چکے ہیں. ہمارے یہی جو واقعات میں بتا رہا, 750 کے قریب جو واقعات ہیں وہ ڈوبنے کے ہیں. لوگوں کو سوئمنگ نہیں آتی,
لوگ پانی جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، نہروں کے اوپر کوئی اور جگہوں کے اوپر جو ہے نہانے چلے جاتے ہیں دریا میں، اور وہاں پہ ان کو سوئمنگ نہیں آتی، اور اس کے بعد سیلاب کے دنوں میں سیلاب کے دنوں پانی میں زیادہ ہوتا ہے، گرمی ہے، سیلاب ہے، تو اس دنوں میں یہ خاص طور پہ جو انسیڈنٹس ہیں دیکھنے کو زیادہ آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو الیکٹرک شاک کے واقعات ہیں، یہ 3,300 اب تک کے پچھلے چند مہینوں کے اندر جو ہے واقعات ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں میں خاص طور پہ اگر سوئچ گیلا ہے یا بارش ہو رہی ہے، اس کو نہ آپ چھیڑیں، باہر بیل نہ بجائیں۔ ضروری ہے نا اگر بیل دبانا تو کوشش کریں آپ کے ہاتھ میں گلاسز ہیں، آپ کے ہاتھ میں پین ہے، کوئی چیز نان کنڈکٹر جو ہے۔ ہاں میری کو مدد کرو پاجی، میں نے کرنی تھی مدد، لیکن تمہارے عزائم سن کے اب نہیں کروں۔ نہیں ہوتا، میں ویسے شغلنا کیا نہیں ابھی تم نے کہا ہے، اور کیمرے کے آگے کہا ہے میں چوریاں، تمہاری تصویر میں تھانہ کوسار بھیج رہا ہوں۔ شاباش، یہ کہ چوری نہیں کی تھی پہلے انہیں پھڑوا دیں مرے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا سر پہلے نہ پھڑوا دینا۔ نہیں اس نے مرے کہا ہے۔ میں تنہوں مرے کہا کہ تنخواہ کس کو لینی۔ ویورز آج کے شو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔